अस्सलाम वालेकुम। मंसूर बलोच। उम्मीद है कि तमाम लोग आप खैरियत से होंगे। तारे यासीन का इशू चल रहा है, टॉपिक इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। और पहले जब ये व्लॉग्स वगैरह मेरे वाइफ वगैरह देखते थे और ये इशू चलते थे तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब होता था अपने काम के अंदर। तो मैं इनको कहता था क्या तुम ये व्लॉग्स देखते रहते हो, क्या चीज़ करते रहते हो। तो फिर जब ये इशू स्टार्ट हुआ तो शुरू में मुझे भी ऐसे लगा कोई ड्रामा या कोई ऐसी चीज़ है। और फिर मेरी अचानक से नज़र पड़ी एक ब्लॉग के ऊपर जो सलमा यासीन का था, जिसमें उसने अपनी छोटी बहन के बारे में लिखा हुआ था कि तुम वैक्स करवा के कहाँ गई थी। मैं एक इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीज़ों में कर चुके हैं, और हम इंसान का फेस, इनका चेहरा देख के पढ़ लेते हैं कि ये कितने। जब मैंने उसका वो कमेंट्स पढ़ा तो वहीं पे मैं खटक गया। मैंने कहा ये आदमी जो है वो, ये जो औरत है ये बकवास है। और मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार इस सितारा यासीन को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो इसकी बहन है ये बहुत बड़ी बेगैरत है और बहुत बड़ी फ्रॉड है। अच्छा, अभी कमेंट्स बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे मैंने पढ़े, मोस्टली अच्छे कमेंट्स थे जो सितारा के हक़ में थे। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे, अभी एक बलोच लड़की थी उसने कमेंट किया, उसको मैंने उसमें जवाब तो दे दिया कि उसने लिखा बलोच तो गैरतमंद होते हैं और आप बड़े बेगैरत हैं जो आप ज़िना को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जिनको नाक पूंजने की भी तमीज़ नहीं है ना, वो भी इस्लाम के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, इस्लाम ज़िना के बारे में क्या कहता है। आप इस्लामी तौर पे ही आ जाएँ, अदलिया और दूसरी चीज़ों के बारे में, अदालतें हों या इस्लाम हो, वो इन जज्बाती बातों को, ये ड्रामेबाजियों को, ये सोशल मीडिया की फप्फे कुटनी संडी आंटियों को या इन चीज़ों को वो नहीं मानते। वो अदालतें प्रूफ मांगती हैं, इस्लाम प्रूफ मांगता है। ये मेरे पास है, आप ख़ुद ही सर्च कर लें। आप गूगल अब तो है, आपको किताबें लेने की ज़रूरत नहीं। उसमें इस्लाम के अंदर सज़ा हद क्या है, इस्लाम के अंदर ज़िना की, आपने ज़िना की तोहमत लगा दी है सोशल मीडिया पे आके एक औरत के ऊपर जो 3 बच्चों की माँ है और जो मेहनत करके वो जो बेचारी अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश कर रही है। अभी सितारा यासीन का व्लॉग भी आ गया, उसने वो बात क्लियर कर दी कि ये उम्रे के ऊपर बुलवाया इन्होंने, दोनों फ्रॉड मियाँ बीवी ने। ये जो सलमा यासीन और इसका शोहर फ्रॉड है, ये जिस इलाके से बिलोंग करते हैं ना, बेसिकली ये लियाकतपुर के साथ तरंडा मोहम्मद पनाह, उसके आगे ही हमारा सात गांव है, ज़ाहिर पीर इस जगह का नाम है, चाचड़ शरीफ, वहाँ पे हमारी ज़मीन है। इस इलाके को, इस इलाके के लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं क्या कहूँ, सऊदी अरब के अंदर जो लोग सेट है ना वो सेट हैं, ठीक है। जनरल मुशर्रफ साहब के साथ मैंने काम किया है और जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर मैं सऊदी अरब में 4 साल रह चुका हूँ, 4 साल में ड्यूटी कर चुका हूँ वहाँ पे। तो मेरी मुलाकातें लोगों से हुई हैं जो अच्छे सेटल्ड है ना, वो सेटल्ड हैं। मोस्टली जो ये जो तबका है ना, जो मजदूर तबका है, ये अरबियों ने दबा दबा के ना इनको यल्ला रो यल्ला रो यल्ला रो, ये वहाँ पे सिर्फ ज़कातें हैं वो अरबी, ये इनके ये इसी चक्कर में होते हैं कि कोई अरबी ज़कात निकाल के दे देगा, कोई पैसे दे देगा, कोई कुछ खिला देगा, कुछ ये बांट मांगने की तकसीम के अंदर ये लगे रहते हैं। तो जो सेटल्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग भी हैं, वो अच्छी उसमें हैं। सब एक जैसे तो नहीं होते हर जगह के ऊपर, लेकिन मोस्टली आपको जो ये जो मज़दूर और ये जो मतलब नीचे का तबका है, थोड़ा सा मतलब मिडिल क्लास कह लें आप, तो इनकी वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार के जब ये रहते हैं तो इनकी एक जहनीत जो है ना वो बन जाती है भिखारियों वाली। ये भिखारियों वाली जहनीत हो जाती है कि हमें कुछ मिल जाए। इन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि सलमा जो है, सलमा सितारा जो है वो कामयाब हो गई है, इसके पास पैसा है। अब सितारा ने खुद बता दिया कि उससे करोड़ रुपए मांगते रहे कि 1 करोड़ रुपये तू दे दे और हमने कारोबार करना और बिजनेस करना। यार आजकल 1000 रुपये को नहीं देता, वो करोड़ उठा के तुम्हें दे दो। वो बेचारी भोली लड़की है, उसको ट्रैप करते रहे हो तुम लोग। फिर वो उम्रे के ऊपर उसको जब बुलाया इन्होंने, ज़बरदस्ती उसको वीज़ा भेजा, उम्रा बंद था, इन्होंने उसको बुला के उसको फिर उम्रा नहीं करने दिया आखिरी दिन तक कि कहीं ये वहाँ उम्रे पे चली जाएगी। तो फिर और व्लॉग्स मैंने देखे कि वहाँ पे उसको एक प्रोजेक्ट मिलता था एक कंपनी का, इसलिए लोगों को मिलने इन्होंने नहीं दिया। दोनों मियाँ बीवी ने, फ्रॉड्स ने, दोनों ये जो फ्रॉड सलमा और इसका शोहर जंगल दी बला अच्छा, तो इन्होंने जो है ना उनको मिलने नहीं दिया।
انہوں نے اپنے بلاگز بنائی رکھے، اس کی میک اپ کر رہی ہے، اس کا یہ فراڈ عورت اس کو کھاتی رہی ہے، پھر جب وہ وہاں پہ اس کا خرچہ الگ کرواتی رہی ہے، اور جب وہ یہاں آ گئی ہے تو اس کو 40 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا کہ عمرے کے اوپر 40 لاکھ، تو نے کوئی وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنا رکھا ہے، تو 40 لاکھ روپے کا بل بنا کے بھیج دی ہے۔ 40 لاکھ روپے میں کون سا عمرہ ہوتا ہے؟ تم ایک معصوم لڑکی کی جو تھوڑی سی وہ سیٹلڈ ہو گئی ہے، تمہارے بندوں میں کانا راجا والی بات یہ سمجھ لے، کہہ لے کہ تو اگر تم سارے لوگوں میں وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو گئی تو تم نے ساروں نے مل کے لوٹنا شروع کر دیا، کسی نے اس کو گالیاں دے کے لوٹنا شروع کر دیا، کسی نے یوٹیوب چینل کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیا۔ ایسے رشتہ دار پالنے سے تو ستارہ سسٹر کو میں یہ کہوں گا کہ ستارہ سسٹر ایسے رشتہ دار پالنے سے نا تو کتا پالو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کتا آپ کو اویلیبل ہے ٹھیک کراچی میں، تو میں بھیج دیتا ہوں، میرے پاس ہیں، میں تو پیٹس کا شوقین ہوں، میرے پاس پرندے جانور یہ چیزیں بہت ساری ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کتا آپ کے ساتھ وفا کرے گا، یہ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، یہ صرف آپ کو کھائیں گے، آپ کے پاس آج پیسے ختم ہو جائیں، آپ کے پلے کچھ نہ ہو، یہ آپ کے منہ پہ تھوکیں گے، یہ آپ کو گرائیں گے، زمین میں دھسا دیں گے، یہ وہ بغیرت لوگ ہیں، وہ بغیرت نسل ہے یہ، اور جب آپ کے دیکھیں گے پیسہ تو یہ آپ کے ارد گرد ایسے منڈلائیں گے جیسے وہ مکھیاں جو ہیں وہ گڑ کے ارد گرد۔ بہرحال میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں۔ انہوں نے لگایا زنا کا الزام کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہیں تو الزام لگانے کے لیے 4 گواہ چاہیے، مرد، 4 گواہ مرد چاہیے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، ویڈیو میں نہیں، ویڈیو میں بھی نہیں، ویڈیو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ زنا ہوتے دیکھا ہو، صرف ننگے لیٹے ہوئے بھی نہ دیکھا ہو، صرف گلے ملتے ہوئے بھی نہ دیکھا ہو، جنہوں نے زنا ہوتے دیکھا ہو، جنہوں نے سب کچھ، اب میں مزید کیا کھل کے کہوں، ہوتے دیکھا ہو۔ اب ان 4 گواہوں کے اندر ایک گواہ بھی، اس کی اگر نظر کمزور ہے تو وہ گواہی اس کی قابل قبول نہیں ہے، وہ سارا فاسق ہو جائے گا سارا معاملہ۔ اگر وہ ذہنی طور پہ کمزور ہے وہ فاسق ہو جائے گا، اگر اس کو بھولنے کی بیماری ہے وہ فاسق ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر زنا کی حد کے لیے یہ، اور جو اس جیسی ہیں سلمہ یاسین جیسی دماغی مریض عورتیں جو اس طرح کی بیکار، یا وہ جس طرح کی وہ سنڈا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کے اوپر بیٹھ کے ریئیکشن دیتا ہے، سنڈا، اس سنڈے کی تو میں ایسی کی تیسی کروں، عورت نہ ہوتی اس کو 3 سال کے لیے میں جیل میں ڈلواتا، اور اس سنڈے کو کنٹرول نہ کیا تو سنڈے کو ہم باندھیں گے اب انشاءاللہ۔ اچھا، اس جیسی عورتوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، چاہے 20 عورتیں آ جائیں، چاہے 50 عورتیں آ جائیں، آ کے یہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ستارہ کو لیٹے دیکھا ہے اس کے شوہر کے ساتھ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی بات کی، یعنی ان کی بات ایسی ہے جیسے ردی کا ٹوکرا۔ میں آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ویو کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں اچھا، قرآن مجید کے اندر جو اسلامی یہ سزائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اسلام کے اندر جو حد ہے، یہ بھی احادیث کے اندر ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر زنا کی حد کا کوئی ذکر نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں، سمجھ آئیے۔ اور اس کے اندر یہ ہے، ان گواہوں میں سے کسی کی ایک گواہی بھی اگر ناقص ثابت ہو، گواہی غلط ثابت ہو، تو ان پر خود سزا لازم آتی ہے۔ جو غلط گواہی دے رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اوپر سزا آئے گی اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے گواہ۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر، ہاں قرآن مجید میں تہمت کی سزا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ، تو کوڑے مارو انہیں 80۔ جو سلمہ یاسین بیٹھی ہے نا، اور یہ جو موٹی بیٹھی ہے، یہ جو سنڈی پنڈی والی، اور یہ جو ساتھ بیٹھ کے اس کا پروفیسر یہ بیٹھے، ان کو قرآن مجید کے حساب سے انہوں نے تہمت لگائی ہے، اور اس تہمت کی سزا قرآن مجید میں ہے 80 کوڑے۔ اس پروفیسر کو بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے، وہ پنڈی والی جو سنڈی ہے اس کو بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے، اور اس سلمہ یاسین کو بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ تہمت لگائی ہے اور اتنے بڑے لیول کے اوپر، جو کہ دنیا کو انہوں نے دکھایا ہے، انہوں نے اپنی بہن کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک لڑکی کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ 4 گواہ لائیں
جنہوں نے زنا کا دیکھا ہو، کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جی کارڈ ہے جی میرے شوہر کے پرس میں، تیرے شوہر کے پرس میں کارڈ ہے تو میں جو تو نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کارڈ ہے تو وہ تیری بہن اس کے ساتھ اس ہوٹل پہ جا کے سوئی ہے. کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں. بیوی 4 گواہ لا اسلامی طور کے اوپر، اگر گواہ نہیں لاتی تو تیرے اوپر 80 کوڑے کی حد لگتی ہے. 80 کوڑے لگتے ہیں. تجھے سعودی عرب میں کوڑے لگوائیں گے ہم. بکواس کرتی ہے بیٹھ کے تو، صرف ویوز کے لیے بغیرتی تو نے کی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ. اور وہ جو سنڈی ہے وہ اپنے چینل چلانے کے لیے، یہ ریئیکشن چینل ہے میرا. اچھا میں نے جتنے نیگیٹو کمنٹ دیکھے ہیں، صبح میں نے دیکھا ایک کمنٹ آیا، وہ جب میں نے اس کو کھولا، وہ ایک عورت تھی، وہ بھی ستارہ کو گالیاں دے رہی تھی. وہ ایسے تھی کہانی، منہ سکا ایسے کہانی ایسے، جس کو دیکھ کے کراہت آ رہی تھی. وہ ایک سنڈی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے بندے کھول کے وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاریگر عورت گاڑیاں کھول کے فٹ کر چکی ہے، یا کتنے بابے کھول کے فٹ کر چکی ہے. یہ کہتے ہیں جی ان کو آپ بھی تو عورت کی ایک طرف عورت کو سپورٹ کر رہے ایک طرف. ہم نے ان کو عورتوں کو نہیں کہا تھا کہ آ کے تم لوگ یہاں پہ بکواس کرو، اور اس طرح کی بکواس عورتیں جب آئیں گی سوشل میڈیا کے اوپر اور تشخص خراب کریں گی پاکستان کا، تو ان کو جب تک ان کا آئینہ نہیں دکھائیں گے، جب تک ان کے سروں میں جوتیاں نہیں ماریں گے، جب تک ان کو وہ کہتے ہیں برے کو برا، جو اسلام کہتا ہے برے کو برے نہ کہو. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اسلام کہتا ہے برے کو برا کہو. اسلام کہتا ہے مشرک کو مشرک کہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے جو مشرک ہے اس کو مشرک کہو. جو جھوٹا ہے جھوٹا کو جھوٹا کہو. جو غلط ہے غلط کو غلط کہو. جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دو. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے. یہاں پہ لوگوں نے اپنی باتیں بنا رکھی ہیں جی قرآن مجید کہو جی برے کو بھی برا نہ کہو فلاں. ایک طرف برے کو برا نہ کہو، ایک طرف اٹھ کے تم اپنے طور کے اوپر ستارہ سلمہ از وکٹم، یہاں پہ جو ہے نا آپ غلط سپورٹ کر رہے ہیں ستارہ کی. کس چیز کی وکٹم بھائی؟ اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کون سی وکٹم؟ اور بھائی کوئی وکٹم نہیں ہے. سعودی عرب اس کو بلوا رہی ہے بہن کو زبردستی ویزا لگوا کے اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. دونوں میاں بیوی نے پہلے کروڑ روپے اس سے مانگا ہے، اس نے نہیں دیا. پھر جب وہ وہاں گئی ہے پیچھے سے 40 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا اس کو. 40 وہ بیچاری 40 لاکھ روپے ان کو دے کے آئی ہے، جو عمرہ لگوا کے وہ گئی ہے. یہ لوٹنے کے لیے انہوں نے بلایا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو لوٹو فراڈیوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے پلان کیا اور یہ ڈرامہ کر کے اس بیچاری کے اوپر اس کو گندا کر کے انہوں نے کہا اب اس کو ذلیل کرو اور ہم ہیرو بن کے آ جائیں. تمہیں بنواتے ہیں ہیرو، تم بے فکر ہو جاؤ. انشاءاللہ تمہارے خلاف ایسی کارروائی کریں گے تمہیں اسلامی سزا بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا. اسلامی سزا کس کو ملتی ہے، اس کو یا تمہیں. تم 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں لاتے تو تہمت کی سزا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر 40 کوڑے ہے. قرآن مجید کے اندر تم اس دنیا میں تو بچ جاؤ گے لیکن آخرت میں نہیں بچو گے. اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آ کے گندے گندے کمنٹ بعض اوقات کرتے ہیں، ان بغیر تو کہہ رہا ہو تم بھی قرآن مجید کے اگینسٹ جا رہے ہو. تہمت لگا کے اس کے بعد ثابت نہ کرو. 80 کوڑوں کی سزا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور کوڑے اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی. اور یہی لوگ فاسق ہیں. اور قرآن مجید اللہ کہتا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں. یہ ان فاسقوں کے پیچھے لگ کے کسی عورت کو زانی قرار دے دیں گے. ان فاسق اور بیوقوف اور گھٹیا لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ یوٹیوبر بنے پھرتے ہیں. بڑے یوٹیوبر ہیں جی ہم. تو بہرحال جی یہ آپ اس کو سرچ کریں، اس میں اسلام میں زنا کی حد، اس کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. آپ گوگل سرچ کر لیں. انہوں نے اپنا ڈرامے بازی بنا رکھی ہے. ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے. جس کو ناک پونجنے کی بھی تمیز نہیں ہے وہ بھی آ کے سوشل میڈیا کے اوپر فتوے جھاڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح فیک فتوے جھاڑ کے کئی بے گناہ لوگوں کو یہ قتل کروا چکے ہیں. کئی بے گناہ لوگوں کو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اسلام کا ان کو کچھ بھی پتہ نہیں. بس انہوں نے سمجھا کہ اسلام وہ چیز ہے کہ جی بس کسی کو مروا دو اور کسی کو. اسی وجہ سے اسلام کا تشخص خراب ہوا. اسی وجہ سے پاکستان کا تشخص خراب ہوا. اور اس طرح کے جو گھٹیا لوگ آ کے یوٹیوب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں اور پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا گردن اب پکڑنے کی ضروری ہے. قانون بن چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور ضرورت پڑی تو اب ان کے اوپر کیس بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. سلامت رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.